मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम कहे फ़कीर में। हमेशा की तरह आज भी सैयद सरफराज शाह साहब मारूफ दीनी, इल्मी और समाजी हवाले से काम करने वाले, रूहानी तौर पे हमें गाइड करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज बात करेंगे कि अल्लाह ताला को जो चंद चीज़ें सख्त नापसंद हैं, उनमें हिर्स, तमा, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ कोई शिर्क की ऐसी आदात होना और सबसे बढ़ के तकब्बुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, असल में ये भी शायद रब की तौफीक से ही मुमकिन होता है कि इंसान अपने रवैयों पर खुद तनकीद की नज़र डाल ले, तनकीद के एंगल से अपने रवैयों को देखे। वो तो इस इंतज़ार में रहता है कि कब कोई मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूं। तो रब ने उसको अपनी कुदरत का एक जलवा ये दिखा दिया कि मेरे बंदे, खा उनका ताल्लुक किसी मज़हब से, किसी मसलक से, किसी अकीदे से हो, लेकिन बहरहाल वो मेरे बंदे हैं, मुझे बड़े अजीज़ हैं। तो तुम एक उन्हीं जैसा बंदा हो के ये कह रहे हो कि तुम तहस नहस कर दोगे, तो ये लो, एक मेरी तख्लीक की इंतहाई हकीर एक शक्ल है, ऐसा वायरस जो स्वाय खुर्दबीन के देखे नज़र भी नहीं आता। ज़रा उसी के ख़िलाफ़ उस अपनी मिलिट्री माइट इस्तेमाल करके दिखाओ कि वो तुमसे मिटता है। तो मेरे बंदे तो बहुत बड़ी चीज़ हैं, तुम एक वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते। आप देख लीजिए जिस बड़े पैमाने पर अमेरिका में वायरस ने तबाही लगाई है, या उसी के एक तफैली मुल्क पर जो तबाही लगाई उसने, इतनी तबाही कहीं और नहीं आई। क्योंकि मेरे अंदर हिस्से लतीफ़ तो है नहीं, इसलिए शेर याद भी नहीं रहते, लेकिन अल्लामा का एक शेर है कि तेरा नाम अगर लेते हैं तो वो गरीब ही लेते हैं। गरीबों पर अल्लाह की ऐसी रहमत रही कि अफ्रीका में देखिए बिल्कुल कम इसका जोर आया, बहुत कम। जी। खुद हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, अल्लाह ने क्या रहमत फरमाई है कि हमारे मशरिक में, मगरिब में कोरोना का बहुत ज़ोर था, तबाही मची थी। मशरिक में तो आज भी हमारे तबाही मची हुई है, लेकिन रब ताला ने अपनी रहमत के सदके पाकिस्तान को महफूज रखा, काफ़ी हद तक महफूज रखा, एक बड़ी हद तक महफूज रहे हैं हम। इंसान को अपनी खुद एहतसाबी खुद करते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे उसके जो रवैये हैं दूसरों के लिए। आप देखिए इस्लाम को हम हर हर एंगल से लेते हैं, हर हर एंगल से उसकी स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, बड़े बड़े अल्लामा गुजरे जिन्होंने बड़ी तहकीक की दीन पर, और नए नए नुक्ते उसमें उन्होंने बयान किए। मैं आपके साथ भी प्रोग्राम में और दूसरे चैनल्स पर भी जब कभी हाजिर होता हूँ तो एक बात पे मैं जोर देता हूँ कि इस्लाम का एक पहलू, उसको बड़े एहतमाम से देखा जाना चाहिए। ना सिर्फ उसको देखा जाना चाहिए, अगर हम कन्विंस हो जाएं कि वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है दीन में, तो उस पर हम पूरी तरह अमल भी करें। अहकामात किताबी शक्ल में हैं, लेकिन उन्हीं अहकामात की एक अमली शक्ल भी मौजूद है, और वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत। जी। उसके मुताबिक आप देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ईसवी साल के हिसाब से 62 साल बनती है, और हिजरी साल के हिसाब से वो 63 साल बन जाएगी।
اس عرصے میں آپ کا جو ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز ادرس، چاہے وہ کافر تھے، یہودی تھے، کافر تھے یا اہل کتاب تھے یا خود مسلمان، انتہائی مشفقانہ رہا. جی. اور ایسی ایسی روشن مثالیں ملتی ہیں وہاں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ یہ رویہ بھی ہو سکتا ہے کبھی. لیکن ہم ادھر توجہ نہیں دیتے. ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ سنت کے عین مطابق ہو جانا چاہیے، سیرت کے عین مطابق ہو جانا چاہیے، پیروی ہم کر لیں. جی. تو یہ تکبر کی بات زبان پر آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو آدمی بہت سی سزاؤں سے بچا رہتا ہے، بہت سی گرفت سے بچا رہتا ہے. جو گرفت ہوتی ہے تکبر بول دینے پر، اس سے بچا رہتا ہے. میں تو اس کا ایک اینگل یہ بھی ہے، اور بہت سے اینگل لیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک اینگل یہ بھی لیا جا سکتا ہے. یہ فرمائیے کہ اسی حوالے سے، تکبر کے حوالے سے کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو کیا اس کی سزا اس کے ارد گرد لوگوں کو بھی ملتی ہے، اس کی قوم کو بھی ملتی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیے، میرے جیسا ایک عام آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تکبر بولتا ہے تو اس کی سزا مجھے بھی ملے گی، اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو مل جائے گی. لیکن اگر ایک ملک کا سربراہ بحیثیت سربراہ کے تکبر بولتا ہے، اس کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اگر سربراہ بحیثیت سربراہ کے ایک تکبر بولتا ہے تو پھر وہ سزا جو ہے اس ملک کو ملتی ہے. ہم جو بچے ہوئے ہیں، آپ نے بالکل ارشاد صحیح فرمایا کہ ہمیں شاید یہی ہے کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم بار بار، ہم تمام تر کمزوریوں کے باوجود معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. نہیں، بالکل بجا ہے. دیکھیے، اس لحاظ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں یہ ایک حد تک سمجھ عطا فرمائی ہوئی ہے کہ ہم بڑی جلدی معافی اور توبہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ایک اور بڑی اچھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں خیرات پر بڑا زور ہے. اچھا. ایک زمانے میں کہیں پڑھا تھا کہ پاکستانی قوم ہوں. صدقہ و خیرات کرنے میں نمبر 1 پر تھی. جی. بہت مخیر ہیں. ہوں. تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے ہوں. کہ اس کے بندے صدقہ و خیرات میں اتنا آگے ہوں. جو کچھ رب تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں دوسروں کو حصے دار بنا لیں. اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے معاف کیے رکھتا ہے کہ یہاں میرے بندوں کے ساتھ ایک بہتر سلوک ہوتا ہے کہ یہاں لوگ دوسروں کو اپنی کمائی میں حصے دار بناتے ہیں. کیونکہ جب ہم صدقہ و خیرات سے کام لیتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہنا چاہیں تو ہم اپنے ساتھیوں کو اپنی کمائی میں حصے دار بنا رہے ہوتے ہیں. یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے، سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے یہ، اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے یہ. شاید اس وجہ سے بھی ہم معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے ہمارے قوم میں کہ ہم بڑی جلدی معافی اور توبہ کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ابن انشا کا ایک واقعہ کہ جی، ابن انشا، شاید میں نے آپ سے مطلب ایک بار عرض بھی کی تھی اس کو، کہ ابن انشا نے جب کھلے دل سے کسی کو دے دیا تو اشفاق صاحب نے روکا اور انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو اس کو؟ اور انہوں نے کہا کہ دیے میں سے دے رہا ہوں نا، اپنے تو نہیں دے رہا. تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں دیے میں سے دے رہا ہوں تو پھر میرے خیال میں کبھی اس کے پاس نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. یہ خوب ہے کہ ابن انشا بڑے کھلے ہاتھ کے انسان تھے، اور ابن انشا کی یہ عادت بڑی خوبصورت عادت تھی یہ کہ اگر جیب میں نہیں بھی ہے تو دوسروں سے
قرض لے کے ہوں، دے دیتے تھے. یہ بڑی خوبصورت عادت تھی ان کی. ہوں. اچھا، یہاں سے میں چلتا ہوں. وہ جو نفس کی میں نے ایک بات کی، نفس کی 3 حالتیں ہمیں معلوم ہے، صوفیہ نے مطلب اس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے. نفس امارہ ہے جو انسان اگر اس میں ملوث ہو جائے تو ہمیشہ غلط کاموں کی طرف چلے گا، اور وہی اس کو اکساتا رہتا ہے غلط کاموں کے لیے. نفس لوامہ ہے جو اس کو لان تان کرتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے. اور پھر نفس مطمئنہ جس کی طرف صوفیہ لے کے چلتے ہیں کہ اس کی یہ تمہاری پہچان ہے. وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ کا وسلم. ایک ارشاد جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک جنگ سے جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک جنگ تو ہم نے جیت لی، لیکن اصل جنگ جو ہمیں جیتنی ہے وہ اس نفس کے نفس کے خلاف جنگ خلاف ہے. جیتنی ہے. تو یہ فرمائیے کہ یہ تینوں سٹیجز تک پہنچنے کے لیے ایک تو ذرا اس کی تشریح بھی کر دیجیے گا کہ انسان کیوں ملوث ہوتا ہے، اور کیا وہ اس کو عادات سمجھ کے چھوڑ دے، یا وہ یہ کہے کہ عادات سمجھ کے اپنا بھی سکتا ہے ویسے تو کہ میری عادات ہیں جو معاشرے نے مجھے دی ہیں، یا اس کو نفس کے تابع ہی اپنے اقدامات کو سمجھ کے اور ہر صورت میں اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس کو دنیاوی طریقے پر اگر ہم دیکھیں تو جتنا بڑا ریوارڈ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ انسان کو ایفرٹ بھی کرنا پڑتی ہے، اتنی ہی زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے لیے جتنا بڑا ٹارگٹ سیٹ کر لیں گے، جتنا بڑا آبجیکٹو اپنے سامنے رکھیں گے کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے، تو ایفرٹ بھی اتنی ہی زیادہ ہمیں کرنی پڑے گی. یہ جو نفس امارہ ہے یہ انسان کو نیکی کی راہ سے ہٹائے رکھتا ہے. جب آدمی اپنے نفس کی باتیں ماننے لگ جاتا ہے تو وہ پھر سمجھ لے کہ اب میں سیدھی راہ سے ہٹ رہا ہوں. ہٹ کیا؟ اسی لیے جو درویش لوگ ہیں یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں کہ نفس کو شکست دینے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اس کی ہر بات کی مخالفت کر لو. جو کچھ نفس ہم سے مانگ رہا ہے اس کے بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ چل لیں آپ. ٹھیک ہے. تاکہ نفس کو شکست ہو جائے. اور بدی میں اس لحاظ سے زیادہ کوشش ہے کہ انسان اس کی طرف راغب بڑی جلدی ہوتا ہے، بدی کی طرف، گناہ کی طرف راغب بڑی جلدی ہو جاتا ہے. تو وہ جو اس کی رغبت ہے اس کے آگے جو وہ انسان بند باندھتا ہے کہ میں اس میں سوے نہ کر جاؤں نفس کی اس خواہش میں، وہ بند باندھنا ہی اصل میں ایک بڑی نیکی ہے کہ انسان اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ میں ادھر کو نہیں جاؤں گا جدھر میرا نفس لے جانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے. میں ادھر کو جاؤں گا جس کی طرف رب بلا رہا ہے. جب انسان اس طرح لڑنے لگتا ہے اور وہ یہ سمجھ کے ہتھیار نہیں ڈالتا کہ یہ میری فطرت میں ہے، میری جبلت میں ہے کہ میں یوں کروں، یہ ہماری تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری جبلت میں تھا. جبلت یہ نہیں ہے. ہماری جبلت یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی انسان خدا نخواستہ سلپ ہو کر گرتا ہے منہ کے بل، تو اس کی جبلت میں یہ ہے کہ اپنے منہ کو سیو سب سے پہلے کرتا ہے. وہ تو سب سے پہلے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی کانشیس ایفرٹ کے اس کے ہاتھ زمین پر ٹکیں گے. جی. وہ اس کی جبلت میں ہے کہ اپنے فیس کو سیو کرے گا، سب سے پہلے آنکھوں کو سیو کرے گا، وہ جبلت ہے. ہم یہاں دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں
کہیں چھوٹا سا دھماکہ ادھر ساتھ ہمارے ہو جائے تو ہم لوگ ایک دم اچھلیں گے. وہ ہماری جبلت ہے، اور جبلت پہ کنٹرول کرنا ہی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا بندہ، کہ اس نے اپنی جبلت کو کنٹرول کر لیا. اسی طرح جس کو ہم فطرت کہتے ہیں، اس فطرت کو ہی کنٹرول میں لانا، اس کو لگام ڈال لینا، اس کو ٹیم کر لینا، اس یارڈ سٹک پر پرکھنا، ان سٹینڈرڈز کے مطابق ڈھال لینا جو رب نے متعین کیے ہیں، دین نے متعین کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. اس سے کامیابی ہوتی ہے، انسان کو نیکی کی طرف جاتا ہے. تو یہ نفس کی بات تو بالکل نہیں ماننی چاہیے، بلکہ ہر بات کی مخالفت کرنی چاہیے کہ ہم سدھر جائیں گے، ہم نیکی کی طرف چلے جائیں گے. یہ فرمائیے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات جو ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے بھی کیا آدمی اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے؟ بالکل پا سکتا ہے. یہی تو ایک خوبی ہے جو میں اکثر و بیشتر ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ جو اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے، وہ کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ انسان کو فطری زندگی کی طرف لے جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانی فطرت سے میل نہ کھاتی ہو یا اس کے مطابق نہ ہو. اسی لیے تو یہ دین فطرت کہلاتا ہے. اور دین اس لیے کہلاتا ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پہلو اور بڑے سے بڑا پہلو نہیں چھوڑا ہے. اس کے لیے واضح احکامات موجود ہیں، اور پھر اس کو پریکٹیکلی کر کے پروو کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو ہم سنت کہتے ہیں. اس کے جو اصول ہیں دین کے، اگر ہم اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر لیں تو اس وقت پتہ لگتا ہے. امپلیمنٹ کرنے سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ بڑی محنت ہوگی، بڑی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن جب ایک بار ہم امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اپنے اوپر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی فطری زندگی گزارنی ہے، بڑی مزے کی زندگی ہے، بہت کمفرٹیبل. تو اس وقت جا کے وہ احساس ہوتا ہے. جو انسان کی جبلت ہے اس میں تو نفس شامل ہے، جبلت کے اندر موجود ہے. آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ 180 ڈگری اسے مخالف سمت میں چلے، جو میرے خیال میں ایک صوفی کے لیے تو آسان ہو سکتا ہے. میں پھر اسی وہ بات کے اوپر آ رہا ہوں، لیکن عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے. چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات اس کو تنگ کرتی رہتی ہیں. ایسا ممکن ہے کہ وہ چھوٹی نفسانی خواہشات کے تحت اگر وہ عام آدمی ہے تو وہاں پہ تو سرنڈر کر لے، لیکن بڑی نفسانی خواہشات کے تحت سرنڈر نہ کرے کہ میں عام آدمی ہوں، اور پھر توبہ کر لے. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اگر ہم یہ دیکھ کے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہاں کوئی بات نہیں، ہم اس کو نفس کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم بڑی باتوں میں بھی نفس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے. اچھا. انگریزی زبان میں ایک بڑا مشہور ہمارا وہ ایک محاورہ ہے کہ یو ٹیک کیئر آف پینیز اینڈ پاؤنڈز ول ٹیک کیئر آف دیم سیلوز. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں، جب ہم اس کی کیئر کرنے لگتے ہیں اور وہاں ہم نفس کی نہیں مانتے تو نفس زیادہ بڑی بات ہی نہیں کہہ پاتا ہمیں، وہ پھر کنٹرول میں آ جاتا ہے. وہ غلطی وہی ہے، کیونکہ جو ایک نفس کو ہم نے اپنی زندگی میں ایک فٹ ہولڈ پرووائڈ کر دیا، اسے پاؤں جمانے کی جگہ دی تو لیٹنے کی جگہ تو وہ خود بنا لے گا. پھر ٹھیک ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ دیتے ہی. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نفس کو شکست دے دیں تو پھر ہمیں اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کی مخالفت کرنا ہوگی. ایسا نہیں کر پائیں گے ہم کہ چھوٹی باتیں تو مان جائیں، پھر بڑوں
کے پر اسے روک لیں، نہیں روک پائیں گے ہم. سٹارٹ ہی وہاں سے لے لیجیے، چھوٹی سی چھوٹی بات. آدمی سارا سچ تو نہیں بول سکتا، تو چلے ایک جھوٹ یا دو جھوٹ یا تین جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر اس نے شادی کی حکایت کی مثال دے دی کہ وہ سچ برا ہے جو کسی کی جان لے لے، اور وہ جھوٹ اچھا ہے جو کسی کی جان بچا لے. اس نے کہا وہاں بھی تو جھوٹ بولنے والی بات آئی ہے نا. تو میں یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان جو ہے وہ کہے کہ چلو کسی بڑے گناہ سے مجھے بچا رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیز. اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو جب ہم زندگی میں عام گزرتے ہیں تو حقیقت میں میری خواہش ہونا کہ میں بہت بڑے محل میں چلا جاؤں، میری خواہش ہونا کہ میں ایک سے زیادہ بیویاں میری آ جائیں، یہ بھی تو نفسی کتابیں ہو کے مطلب چلنے والی بات ہے نا. تو اگر وہ کما سک رہا ہے اور کر رہا ہے تو پھر مطلب اس کے لیے کچھ اجازت تو اس کے لیے ہو نہیں جانی چاہیے پھر. نہیں، جہاں تک تو ایک سے زیادہ شادیوں کی بات ہے، وہ تو بظاہر میں کہہ رہا ہوں اس کو، رب تعالیٰ نے پوری آپ کو 4 تک کی تو اجازت دے دی. جی یہ بظاہر یہاں لفظ میں نے یوں استعمال کیا، بہت سے میرے بھائیوں کو شاید بظاہر پر اعتراض ہو جائے. کبھی یہ ہم سے جب نان مسلم اور خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں رہنے والے، ان کا سب سے بڑا اعتراض اسلام پر آتا ہی یہ ہے. تو بات کرتے ہیں کہ آپ کا مذہب، میں ان کو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی اس میں کریکشن کر لیجیے آپ گرامر کی، اپنی زبان کی. ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کی اجازت دی ہوئی ہے، در حقیقت وہ اجازت نہیں ہے. جس زمانے میں یہ 4 کا کہا گیا، اس زمانے میں لوگ 80 اور 90 شادیاں بھی کرتے تھے. تو رب تعالیٰ نے چونکہ تخلیق کیا انسان کو، تو انسان کی فطرت کو رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو 4 شادیوں کی تو اجازت دے دی، لیکن ایک اس کے ساتھ ایسی اسٹرنگ اٹیچ کی ہے جس شرط کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تم انصاف کر سکو. اب یہ انسانی فطرت ہی میں نہیں کہ انصاف کر پائے. اپنی سگی اولاد کے درمیان انصاف کرنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. ایک آدھ بچہ انسان کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اس کے لیے کھلونا لے گا تو بڑا چن کے اپنی جو استطاعت ہے اس کی آخری حد تک جا کے اس کے لیے کھلونا خرید لے گا. اولاد میں سے ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس سے مقابلتاً ویسا پیار نہیں ہوتا جیسا ایک بچے کے ساتھ ہے. اس کے لیے کھلونا لے گا تو اس میں وہ جذبہ اور وہ احتیاط نہیں ہوگی. اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے. بیویوں کے درمیان تو بالکل ہی ناممکن ہے. تو جب ہم کر نہیں سکتے انصاف تو شادیوں کی اجازت کہاں ہے؟ مجھے وہ شرط پوری کرنی ہے کہ بیویوں کے درمیان میں انصاف کروں. مجھے پتا میں انصاف نہیں کر سکتا، بحیثیت انسان کے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاؤں گا. تو اس کا مطلب میں 4 شادیاں تو نہ کر سکا، ایک ہی پر رہ گیا. تو وہ میں یورپینس کو بتایا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ اس پر آپ اعتراض تو بہت بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کا کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کے یہاں شادی ایک کی پابندی ہے، ہندو معاشرے میں ہے پابندی. تو آپ اگر دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے کہیے، مجھے مت بتائیے، کیونکہ میں نہیں سننا چاہوں گا کہ کوئی شخص کیا پس پردہ کیا کر رہا ہے، میں نہیں جاننا چاہوں گا کبھی. تو آپ صرف اپنے آپ سے سوال پوچھیے، اپنے آپ کو جواب دے دیجئے کہ کیا واقعتاً آپ محدود ہیں ایک خاتون تک؟
میری بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا. اچھا یہ گستاخی کر سکتا ہوں, آپ کو میں جانتا ہوں, بڑے نیک آدمی ہیں آپ. ٹھیک. اچھا یہ ارشاد الحمدللہ. فرمائیے کہ کیا اس حوالے سے اگر ہم جیسے عورت کو تو اجازت نہیں ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی, مرد کو ہے, تو کیا اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کے نفس اور نفس کی ضروریات میں فرق ہے؟ عورت کا نفس اور طرح کا ہے, اس کی ضروریات کچھ اور طرح کی ہیں, مرد کا نفس کچھ اور طرح کا ہے اور اس کی ضروریات کچھ اور طرح کی ہیں. میں ایک مرتبہ اپنے دفتری کام سے انڈیا گیا ہوا تھا, تو سارا دن اپنی میٹنگز وغیرہ بھگتا کے آ کے ہوٹل میں لیٹا تھا. تو اس وقت شاید لیٹ آورز ہوں گے رات کے. تو ان کے ایک کوئی اسٹیج پروگرام اس طرح کا پروگرام چل رہا تھا. اب وہ صحیح ٹرم اس کی کیا ہے مجھے نہیں معلوم, ٹھیک. تو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اسٹیج پروگرام تھا کوئی. تو ایک خاتون جو فلموں میں بھی اور ٹی وی پر بھی نظر آتی ہیں ان کی, وہ ایکٹریس, وہ اس پروگرام کو ہولڈ کر رہی تھی. تو انہوں نے اسٹیج پر بٹھائے ہوئے تھے غالباً 4 مسلمان یا 5 مسلمان, اور اسی شادی کے قصے میں وہ ان پر سوال کیے جا رہے تھے. تو آڈینس میں ایک بچی تھی, وہ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے صاحبان تھے ان سے کہہ رہی تھی کہ یہ ظلم نہیں کہ آپ مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہم عورتوں کو ایک ہی کی ہے. تو بار بار کر رہی تھی. تو مجھے یہ گمان گزرا کہ یہ جواب نہیں اس کا صحیح دے رہے. تو میں نے ان دونوں, انڈیا میں بھی ایک ہی ٹی وی ہوتا تھا, وہ دوردرشن پہ, تو میں نے فوراً اس پہ رنگ کیا آپریٹر کو. تو ان سے میں نے کہا کہ اس وقت دوردرشن پہ یہ پروگرام چل رہا ہے اور لائنز ان کی کھلی ہیں, تو آپ مجھے اس سے تھرو کر سکتے ہیں. انہوں نے غالباً کہا ہوگا کیونکہ وہ کمپیئر جو تھیں, انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ ہمارے ایک کالر ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس نے کہا کہ فارنر ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھی میں یہ بچی سوال کر رہی ہے جس کا جواب نہیں دے پا رہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کے سوال کا جواب میں دے دوں, میں بھی مسلمان ہوں. تو انہوں نے کہا جی ضرور. تو میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹی بات یہ ہے کہ خواتین کو اجازت اس لیے نہیں اس کی دی گئی کہ معاشرے میں ایک عجیب طرح کا کیوس پیدا ہو جاتا اگر خواتین کو بھی اجازت ہو جاتی. تو ہم مرد اتنے چالاک اور مکار ہیں کہ آپ کے اگر 4 ہسبینڈ ہوتے تو ان میں سے ایک ہسبینڈ بھی اولاد کو اون نہیں کرتا. وہ یہ کہتا کہ نہیں یہ میری اولاد نہیں ہے, دوسرے کی ہے, تیسرے. پھر اسکول میں آپ داخل کرانے جاتی تو کس کا نام لکھواتی ولدیت میں؟ جب جائیداد کے بٹوارے کی بات آتی وراثت کی, تو کوئی آدمی اون نہیں کرتا بچوں کو. پھر کیا ہوتا معاشرے میں, کیا کیوٹک سچویشن بن جاتی. تو ایک مسئلہ تو اس میں یہ بھی ہے, خواتین کو 4 شادیوں کی اجازت نہ دینا. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ معاشرے میں ایک آرڈر رکھنا چاہتا ہے اور ایک ترتیب اور ایک بیلنس رکھنا چاہتا ہے. ٹھیک. تو ابھی تو یہ ہے کہ ہر عورت کا ایک ہی خاوند ہے. وہ خاوند مجبور ہے بچوں کو اون کرنے میں, اور آپ بڑی کمفرٹیبلی اس میں ولدیت میں نام دے سکتی ہیں. ٹھیک. تھینک یو شاہ صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. ابھی اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس حوالے سے, نفس کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال آئیں ضرور ہمیں تحریر کیجیے, ہمیں لکھیے, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے تاکہ ہم اس کے مطابق اس کی روشنی میں اپنے پروگرام میں بہتری لا سکیں. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.